अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपके सामने दुरूद पाक के साथ इस मुक़द्दस महीने के अंदर रबीउल अव्वल के अंदर ईद मिलादुन नबी के हवाले से आपके सामने जो ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। देखिए, दुनियावी अंदाज से तो हम बड़े काम करते हैं, लेकिन जिनकी निस्बत से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और उनकी उम्मत से अपने ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, अपने रिश्तों को या निस्बतों को ज़ाहिर करते हैं, वो निस्बत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है, जिनके तुफ़ैल हमें कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीब हुआ। अब इस निस्बत से ईद मिलादुन नबी के मौके के ऊपर आपके सामने जो मैं हाजिर हुआ हूँ कि तसव्वुर कीजिए कि जो रहमतुल लिल आलमीन है और मुसलमान के लिए रहमत नहीं है, बल्कि रहमतुल आलमीन यानी पूरी कायनात के लिए वो रहमत है। अब इस रहमत के साथ हमारा जो रिश्ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ है, उस निस्बत के साथ हम ईद मिलादुन नबी के मौके पर जब इसको मनाते हैं अक़ीदत व एहतराम के साथ, नवाफिल पढ़ते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं, यानी हर वो जो चीज़ इबादत के अंदर अल्लाह ताला को पसंद है हम उसको अपनाते हैं और साथ साथ हम खैरात भी करते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ। अब सोचने की बात यह है, हम ये जो कुछ कर रहे हैं, तो मेरी तमाम वीडियोस को उठाकर देखिए तो हम माशरती पहलू के अंदर जो अनारकी फैली हुई है, उस निस्बत के साथ आप ये देखिए कि हमारा अपना रवैया क्या है। ये जितनी भी चीज़ें हम जो काम कर रहे हैं इबादत के तौर पर, इसको रवायत के तौर पर कर रहे हैं या अक़ीदत व एहतराम के साथ कर रहे हैं। अगर अक़ीदत व एहतराम के साथ करने हैं तो हमारी शख्सियत और हमारे किरदार और हमारे अमल के अंदर भी वो चीज़ ज़ाहिर होनी चाहिए जिससे हम हटे हुए हैं। बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हम अपने आप को जब मुसलमान होने का दावा करते हैं तो हम अपने म्यार को उठाकर देखें, उस म्यार के अंदर जो हम इस माह की निस्बत से और इसी तरीके से मज़हबी अंदाज से हमें ईद उल अज़हा है, ईद उल फ़ितर है और इस तरह मुख्तलिफ़ नोयत की जो इस्लामी हमारी रवायात हैं जिनको हम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाने के लिए ये जो हमें अल्लाह ताला ने अता की है, इसको हम त्यौहार नहीं कहेंगे, बल्कि ये अल्लाह ताला की हमारे लिए ख़ास करम नवाज़ी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें ये चीज़ें अता हुई, उनकी निस्बत से ही हमें रमज़ान शरीफ यानी रोज़े मिले, नमाज मिली, यानी ये हमारे लिए तोहफ़े हैं। अब उस तोहफ़ों के साथ साथ हम जब ये चीज़ें करते हैं, उसके अंदर जो एक इंसानी किरदार के अंदर वो चीज़ें जो हमने अपनानी हैं, क्या हम उसको अपना रहे हैं? मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम डंडी मार रहे हैं। बात सीधी सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी चाहिए। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठाकर अपने आप को अगर देखते हैं तो हमने हर जगह अपने अपने एक बुत बनाए हुए हैं या अपने अपने एक ग्रोह बनाए हुए हैं। नाम हम देते हैं तरबियत के हिसाब से, नाम हम देते हैं इस्लाही अंदाज से, लेकिन अमल उसके उलट है। झूठ बोलना, ग़ीबत करना, हक मारना, यानी जो भी मनफी चीज़ है हमने उसको अपनाए हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारा इंसानी रवैया अपने माशरे के अंदर, अपने रिश्तों में, अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्त अहबाब, पूरे माशरत के अंदर, अपने मुल्क और कौम के लिए जो हमारे ताल्लुक़ हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। हमारे दीन तो अदब और आज़ी सिखाता है, प्यार और मोहब्बत सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, यानी किसी का हक ना मारना या किसी की कोई
پریشانی ہے یا کوئی اس کو امداد کی ضرورت ہے، اس کے اندر ہی اپنی ذاتی غرض کو شامل کر کر ہم اپنے رویے اپنائے ہوئے ہیں۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے، دعویٰ ہم کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، دعویٰ ہم کر رہے ہیں ان تمام جتنی بھی عظیم دن جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیے اس کو ہم مناتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اپنے حلیوں کے حساب سے، اپنے لباس کے حساب سے، کردار کے حوالے سے دیکھیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بالکل ہی محروم ہیں، لیکن اگر 100% نہیں ہے تو میں کہوں گا 10% ہے۔ وجہ ہم اس کی روح کو نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر جو کچھ ہمیں عنایت ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، جو ہماری تربیت کے لیے ہمیں چیزیں دی گئی ہیں، جنہوں ہم سنت مبارکہ بھی کہتے ہیں، اور قرآن پاک ہمیں ہدایت کے لیے ملا ہوا ہے، نسبت قرآن پاک کی بھی اگر ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اور ان کے خانوادہ پاک کی ہے، جنہوں نے اس ایسی عظیم کتاب جس کو کلام پاک، قرآن پاک کا ہم نام دیتے ہیں، اس نسبت سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معیار جو ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور جس طرح ہمارے وراثت میں ہمیں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ہم اس وراثت کو نبھا نہیں رہے، اس کے اندر ہم اپنے فرقوں میں یا اپنی برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں یا اپنی زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم دین اور اسلام کی جو رسی ہے جس کو مضبوطی کے لیے تھامنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ہم جو چیز بھی اگر کوئی چیز کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جو بھی چاہے صدقہ ہے، چاہے خیرات ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں یا ہم سب کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ وہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں۔ ہم رسمی طور پر کر رہے ہیں، دل میں ہے، لیکن یہ دیکھیے کسی کا میں نے حق تو نہیں مارا، جھوٹ تو میں نہیں بول رہا، تکبر اور اکڑ خون تو نہیں ہے مجھ میں، یہ ساری چیزیں تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمیں حقائق کی نظر سے اپنا تجزیہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا آڈٹ کرنے کے بعد ہمیں اصلاح کی طرف بھی جانا چاہیے۔ ہم معاشرتی طور پر کسی چیز کو، چاہے ہم جتنے بھی معاشرتی انداز سے ادارے ہیں ان کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ ہماری ارد گرد کی جو سرکل ہے لائف کا، اس کے اندر کوئی بھی طبقہ اٹھا کر دیکھ لیں، دکاندار کے حساب سے اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی کہیں بھی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی جو مسلمان کی حیثیت سے نظر آنی چاہیے۔ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہم سے نعمتیں نہیں چھینی، ہم سے اگر چھینا ہے تو ہماری جو نیتیں ہیں، جو فطور ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ ہماری نیتوں کی وجہ سے ہے۔ بنیادی شرط جو ہوتی ہے، میں نے زندگی کے اندر جو نچوڑ نکال کر دیکھا کہ نیت کے اوپر ہی ساری زندگی بنتی ہے۔ نیت کے اندر اگر کھوٹ نہیں، اگر اخلاص ہے تو وہ کردار میں بھی اخلاص نظر آئے گا، کام میں بھی اخلاص نظر آئے گا، ہر چیز میں نظر آئے گا۔ لیکن آج کل کے دور میں ڈنڈی مارنا ہمارا وتیرہ ہے۔ انصاف کے ترازو کو آپ اٹھا کر دیکھیے، انصاف آپ کو کس طریقے سے مل رہا ہے، کس انداز سے مل رہا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ دعویٰ ہم بڑا کرتے ہیں جی ہمارا سب سے بہترین اور اعلیٰ نظام دین اسلام ہے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے اوڑھنے بچے ہونے کے لیے، لیکن زندگی کے اندر ہم چاہے محکموں میں کام کر رہے ہیں، چاہے ہم دوسرے انداز سے، مختلف انداز سے جو کام کر رہے ہیں، دکاندار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یا بزنس کے حساب سے کام کر رہے ہیں یا اداروں کے حساب سے کام کر رہے ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں یا ہم ان کو اس کے حقوق دے رہے ہیں جو حقوق ہمیں دینے چاہیے؟ کہا تو یہ جاتا ہے ہمارے دین کے اندر کہ انسان تو انسان کو جا، ہم اپنے معاشرے کے اندر جتنی بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ہم اس کے بھی جواب دیں، ان کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا، جانور کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے روزمرہ کے
کاموں کے دوران میں ہمارے اعمال کیا ہیں، تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا زیادہ خود نمائی ہے، اپنے اندر کی جو میں ایک جو بدبو ہے یا ایک جانور ہے یا عفریت ہے، اس کو ہم لے کر اپنی زندگی کے اندر بڑے اکڑ کر چلتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو چاہے وہ صحیح انداز سے لیا یا حرام کما کر لیا، کوٹھیاں بنا کر بڑے سنگ مرمر کے اور بڑی ٹائلیں لگا کر بڑا ویل فرنش کیا ہوا ہے، لیکن جہاں ہم نے جانا ہے یعنی قبر، اصل گھر تو وہ ہے، اس کے اندر بھی کوئی خوبصورتی پیدا ہم نے کی ہے؟ سوچنے والی یہ بات ہے، جہاں اصل ہمارا گھر ہے وہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس مقدس کی نسبت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے امت مسلمہ کے لیے ایک رحمت کا باعث، برکت کا باعث بنا کر اور ہدایت کا باعث بنا کر ہمارے پاس جو بھیجا، تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ ذات پاک کا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ لیکن ہم اللہ معاف کرے ہم سب کو، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہم کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ آپ کو کئی دفعہ میں نے کہا ہے اور اس میں بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ زندگی کا نچوڑ قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے وہ آپ سورہ فاتحہ الحمد شریف جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پڑھ کر دیکھیے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رحمان رحیم اور یوم آخرت کے مالک، اور ساتھ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں اس راستے پر چلانا، مستقیم راستے پر چلانا، اور اس راستے پر جو صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو انعام والا راستہ ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، یعنی نہ کہ اس راستے پر جس پر تیرا غضب ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت فرمائے اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ خلوص والا عطا فرمائے، جس میں کھوٹ نہ ہو، خلوص ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ آخر میں نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکتوں کی نسبت سے ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے اور فضل و کرم بھی فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ ترازو اگر اٹھا کر کسی بھی انداز سے زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیں، چاہے وہ انصاف ہے، چاہے حقوق ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کیجیے۔ ہم سب اپنے آپ سے سوال اگر کریں تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، سوائے چند لمحوں کے لیے جس میں کچھ اللہ کے بندے اس طرح کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کو جس انداز سے محبت سے نواز رہے ہیں، اس طرح کی اگر اجتماعی نوعیت کے انداز سے ہمارے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے تو پھر کیا کہنے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا نیک دعاؤں کے ساتھ، اللہ کریم ہم پر فضل و کرم فرمائے اور ہمیں صحیح ہدایت ہمارے اندر وہ بیدار ہو اور ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔